बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, लाखों करोड़ों दुरूद पाक जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान अबरार सरवर। नाज़रीन इकराम, आज के मेरे मेहमान एक मरतबा फिर आले नबी औलाद अली गुल गुलशन ज़हरा जनाब पी सईद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी आज मेरे मेहमान हैं। और आज हमारा मौजू है तसव्वुफ़, अल्लाह के वलियों की शान। इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। तसव्वुफ़ क्या है, अल्लाह के वलियों की शान क्या है, आज इस पे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। से तबीयत कैसी है हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुज़ूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक मेरे जो दोस्त हैं, लफ्ज़ औलिया वली की जमा आई, जो मेरे दोस्त हैं उन्हें कोई भी डर नहीं, ख़तरा नहीं, गम नहीं है। वो कौन से दोस्त हैं जिन्हें कोई ख़तरा नहीं है, कोई गम नहीं है? इस पे पहले रोशनी डालें कि वो हस्तियाँ कौन सी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम हाफिज़ अबरार सरवर साहिब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने इस चैनल के ज़रिए मुझे अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने का मौका दिया। आपने बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत और बेहतरीन मौजू का इंतखाब किया है। तसव्वुफ़, तरीक़त, रूहानियत, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। दरअसल तसव्वुफ़, तरीक़त, रूहानियत ये इस्लाह अहवाल और इस्लाह बातिन का नाम है कि इंसान अपने अखलाक की दुरुस्ती करे। जो आपने सवाल किया कि अल्लाह के दोस्तों से कौन मुराद है, वो कौन औलिया हैं, तो जो आया मुबारक आपने पढ़ी और आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी और उसका तर्जुमा मफ़हूम आपने बयान किया, वो बड़ा उम्दा आपने बयान किया। इसी आयत से अगली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मेरे दोस्त कौन हैं, औलिया अल्लाह कौन है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, यानी कि वो अल्लाह के दोस्त हैं जो ईमान लाए और मुसलसल तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करते रहे। ईमान और तकवा ये दोनों सिफ़ात जिस में भी पाई जाएंगी वो अल्लाह का दोस्त है, वो वली अल्लाह है, उसे हम अल्लाह का वली कहेंगे। तबरानी की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाई किराम ने अर्ज़ की, इसी आयत को पढ़ने के बाद सवाल किया कि औलिया अल्लाह से कौन मुराद है, औलिया अल्लाह कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि औलिया वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी और इताअत गुजारी इस कदर ज़्यादा की हो कि जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह की याद आ जाए। तो जिसे देख के अल्लाह की याद आ जाए वही अल्लाह का दोस्त है, वही अल्लाह का वली है। और औलिया के बारे में जो जो फ़ज़ाइल हैं वो बंदा उसका मिसदाक है जिसको देख के अल्लाह की याद आ जाए। वो एक शेर हम अक्सर आपसे ही सुनते हैं कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अच्छा हुज़ूर, आज के दौर में हमारी यंग जनरेशन काफ़ी मुतनफ़र हो रही है, इस अल्लाह के वलियों से दूर हो रही है। क्या वजह है, किस वजह से ये जो यंग जनरेशन है वो अल्लाह के वलियों से दूर हो रही है, सोबत से दूर हो रही है, अल्लाह के वलियों की सोबत से दूर हो रही है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हाँ जी, माशाल्लाह, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना हर तबका फ़िक्र के हर आलिम पे लाजिम है। जो सवाल आपने किया इसका जवाब देना हम पे भी लाजिम है, बल्कि हम इसे अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। ये जो पहली वजह है इसकी वो ये है कि जो नौजवान नस्ल है उसे वली अल्लाह का सही, असली और हकीकी मानो मफ़हूम का पता नहीं, उन्हें उसकी डेफिनेशन का पता नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह का वली किसे कहते हैं। वो समझते हैं कि हर वो बंदा जिसने सब्ज़ रंग के चोले पहन रखे हों और उसने अपनी हालत गैर बना रखी हो और वो आम इंसानों से कट के ज़िंदगी गुजार रहा हो या सड़कों के किनारे पे बैठा हो, वही वली अल्लाह है। ऐसा नहीं हो सकता। वली की वही तारीफ़ है जो आपके पिछले सवाल में बयान कर दी गई। और इसकी दूसरी वजह यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्होंने लोगों को ये तासुर दिया है कि वो भी अल्लाह के वली हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं है।
دیکھیے آپ اگر بازار میں اصل چیز نایاب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اصل چیز کا انکار کر بیٹھے. اگر خالص سونا نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں خالص سونا سونا نہیں مل رہا. موجود نہیں. ہاں جس کو طلب ہوگی وہ خود اسے ڈھونڈ لے گا. میاں صاحب فرماتے ہیں ڈھونڈن والا ریا نہ خالی ڈھونڈ کیتی جس سچی. واہ واہ. تو اولیاء کے وجود سے کبھی بھی دنیا خالی نہیں ہو سکتی. قیامت کی شام تک جو آخری شام ہوگی اولیاء کرام کا وجود رہے گا. ہاں یہ ہے کہ جس کو طلب ہوگی سچی طلب ہوگی وہ انہیں پائے گا, ان تک پہنچے گا, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک حصول کے لیے پہنچنے کے لیے وہ انہیں وسیلہ بنائے گا. تو یہ وجوہات ہیں میرے خیال میں جن کی بنا پہ نوجوان نسل اولیاء کرام سے متنفر ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے سکالرز اور مذہبی بہروپیے بھی آ گئے ہیں جو اولیاء اللہ سے مفت کی دشمنی ادھار کھائے بیٹھے ہیں, اور ان کا صبح و شام اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا سونا جاگنا ہر وقت وہ یہی ہے کہ وہ بزرگان دین کے خلاف بولتے رہتے ہیں, اور ان کے بعض ایسے اعمال اور افعال جنہیں وہ سمجھ نہیں پاتے تو انہیں وہ سامنے رکھ کے ان کے مقام و مرتبے کا انکار کر بیٹھتے ہیں. اچھا حضور, یہ جو آپ نے جملہ بولا کہ کچھ ان کے مقام کو سمجھ نہیں پاتے, وہ مقام جا کے ملتا ہے کافی ان کی ریاضت, ان کے تقوی کے بعد, ان کی عبادات کے بعد. تو کیا یہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اسٹیجوں سے علماء کرام نے کہ پہلے جو شروع والے اوائل تھے, جو ان کے کام تھے, جو ان کی عبادات, جو ان کی تقوی اور اس طرح کے جو ان کے عوامل تھے, انہیں چھوڑ کے ڈائریکٹ کرامات بتائی گئی ہیں, کرامات بیان کی گئی ہیں. تو کرامت اور معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل میں نہیں آنے والی ہوتی, جو سمجھ سے بالا تر ہو اسے ہی معجزہ کہا جاتا ہے, اسے ہی کرامت کہی جاتی ہے. تو یہ تو ایک خاص مقام پہ جا کے انہیں کرامات عطا کی جاتی ہیں. تو کیا ہمیں نہیں چاہیے تھا کہ ہم پہلے ان کی تعلیمات بیان کرتے, اولیاء اللہ کی تعلیمات بیان کرتے؟ کیونکہ کوئی بھی اللہ کا ولی, آپ داتا صاحب کو لے لیں, آپ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو لے لیں, کسی بھی حضور غوث پاک سے لے کر تمام اللہ کے ولیوں کو آپ لے لیں, کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے دربار پہ آ کے سجدے کرو, میرے آ کے ہاتھ چومو, آ کے نظر نیاز کرو. تو کیا یہ تعلیمات عوام تک پہنچائی گئی ہیں؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. عوام تک یہ تعلیمات گئی ہیں؟ دیکھیے حافظ ابرار سرور صاحب, یہ تو ایک بنیادی اور اصولی بات ہے کہ اولیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے, اور ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو تعلیمات ہیں ان کو پھیلایا جائے. جو کچھ قرآن پاک میں آیا اولیاء کی تعلیمات بھی وہی ہیں, احادیث مبارکہ میں جو کچھ ہے, جو سنت رسول ہے, وہی اولیاء کرام کی تعلیمات بھی ہیں. اور کسی بھی ولی کی تعلیمات ایسی نہیں جو قرآن و حدیث سے متصادم ہو, لیکن اس کا جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ خود انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر بالفرض کسی علاقے میں یا کسی جگہ پہ اولیاء کی تعلیمات کو عام نہیں کیا گیا تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ان کے وجود کا انکار کر دیا جائے. بالکل ٹھیک. یا بعض اولیاء کرام ہیں, ان کے کچھ ایسے واقعات ہیں, کچھ ایسے اقوال ہیں جنہیں سمجھا نہیں گیا, یا ان کو غلط طور پہ ان کی طرف منسوب کر دیا گیا, اور انہوں نے پھر اس کا اتنا زیادہ چرچا, پروپیگنڈا اور واویلا کیا ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ ان کے مقام کا ہی انکار کر بیٹھے. تو اگر اسی طرح ہونے والے اعتراضات کی وجہ سے کسی کا انکار کرنا ہے تو اللہ کی ذات کے اوپر بھی اعتراضات لوگوں نے وارد کیے, انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ پہ بھی لوگوں کے اعتراضات ہوئے, تو ان اعتراضات کا جواب دینا چاہیے, نہ کہ ان کے مقام کا انکار کر دینا چاہیے. اچھا حضور, آج کل کے جو آستانے بنے ہوئے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ پیران عظام اور جو درباریں ہیں, آپ جاتے ہیں, مریدین آتے ہیں دور دور کا سفر کر کے, اور وہ کافی غربا بھی دیکھے جاتے ہیں وہاں پہ, وہ نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں اتنی دور سے آ کے اپنا خرچہ کر کے سب کچھ, پھر بھی وہ پیران عظام کو نذرانے پیش کر رہے ہیں. اس پہ زیادہ تر یہ جو پیران عظام اور اللہ کے ولیوں کا جو انکار کرتے ہیں وہ اس چیز کو ٹارگٹ بناتے ہیں کہ یہ کاروبار بنا لیا گیا ہے, ان کی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ تعلیمات نہیں عام کر رہے, صرف نذرانے بٹور رہے ہیں. اس پہ کوئی تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا. دیکھیں یہ تو ایک ایسا رویہ ہے جسے کسی بھی طور پہ صحت مند رویہ نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی دربار اور مزار ایسا ہے کہ وہاں پہ تعلیمی اور فلاحی منصوبے جاری و ساری ہیں, یعنی کہ ان کا ایک تعلیمی نظام ہے, مدارس ہیں, سکول ہیں,
بعض ایسے ایسے دربار بھی ہیں جنہوں نے یونیورسٹیز تک بنائی ہوئی ہیں، ماشاء اللہ جی بالکل تو جن کا تو یہ نظام ہے ادھر انہیں ضرور ڈونیشن دینی چاہیے، جی جی یا بعض فلاحی انہوں نے ادارے قائم کیے ہیں۔ میں ایسے ایسے درباروں اور مزاروں کو جانتا ہوں جنہوں نے فلاحی ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ کئی 100 بھوکوں کے کھانے کا روزانہ اہتمام اور ماشاء اللہ انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ دربار پہ جو بھی ہدیہ یا نذرانہ یا جسے ہم چندہ وغیرہ کہتے ہیں، اس جی کے جی پیش کرنے کا مقصد دراصل ان رفاہی کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا، ٹھیک ہو گیا نہ کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دربار پہ سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی جی جائے۔ جی تو اگر تو کسی دربار اور مزار پہ یہ سارے فلاحی کام جاری ہیں تو وہاں پہ تعاون کرنا باعث ثواب ہے، ٹھیک لیکن جہاں پہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ صرف وہ جو گدی نشین ہیں یا جو وہاں کے انچارج ہیں جی جی یا جو ادھر کے قابضین ہیں، قابضین ہے یہ ان کی عشرت اور آسائش اور ان کے عیش اور آرام پہ خرچ ہوگا تو ادھر دینے سے پرہیز کرنی ٹھیک ہے۔ چاہیے۔ اچھا حضور، وہاں پہ اکثر درباروں پہ دیکھا جاتا ہے دھاگے باندھنا، تالے لگا دینا، یہ منت پوری کرنے کے لیے، یا میرا پچھلے دنوں حضور سلطان باہو سرکار دربار پہ حاضری ہوئی، وہاں پہ ایک باقاعدہ کمرہ بنا ہوا ہے، 4 دیواری وہ اس کی بنی ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو میری جلد آ رہی ہے۔ اس میں وہ یہ کھلونے پھینکے ہوئے ہیں، لوگوں نے پیسے اور کھلونے پھینکے ہوئے، اس پہ ذرا روشنی ڈالی۔ ان کھلونے سے یہ بت نما جو کھلونے ہوتے ہیں، گڑیا بنی ہوتی ہے یا بیٹ بال بنا ہوتا ہے، یہ وہاں پہ جا کے پھینکے جاتے ہیں، یا پھر دھاگے باندھے جاتے ہیں، تالے لگائے جاتے ہیں منت پوری کرنے کے لیے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اس میں۔ ابرار سرور صاحب، اصل میں جو اعتراض ہے نا، جی یہ کسی باشعور سمجھدار یا صاحب علم آدمی کے افعال، اقوال یا اس کی حرکات و سکنات پہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ایک ان پڑھ بندہ یا جاہل بندہ یا مخبوط الحواس یا نیم پاگل یا مجنون یا دیوانہ آدمی یا بالکل عقل و شعور سے بے بہرا جی اور کم علم، کم فہم، جی وہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ صاحب علم اگر ایسا کرے گا جی جی تو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ہمارے نوٹس میں کوئی بھی ایسا دربار مزار نہیں ہے کہ جہاں پہ سجادہ نشین حضرات نے کوئی ایسی ایڈوائس کی ہو یا انسٹرکشنز دی ہو، حضور، ہدایات وہ جاری کی سارا ہوں۔ کچھ ہو رہا ہے، وہ سجادگان وہاں پہ تشریف بھی لاتے ہیں دربار پہ کتنی یہ تو میں نے ایک دربار کا وہ ذکر کیا ہے نا، ویسے کتنی درباریں ہیں جہاں پہ باندھے جاتے ہیں، کیا سجادگان کو یہ چیز روکنی نہیں چاہیے؟ اچھا، یہاں پہ بہت سے دربار اور مزار ایسے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی ممانعت کے لیے باقاعدہ لکھا گیا ہے۔ جی بالکل ہیں، کافی ساری ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مزارات پہ سجدہ کے بارے میں آپ سے پہلے جس فقیہ سے سوال کیا گیا، جس مفتی سے پوچھا گیا، اس نے 2 ہی لفظ لکھے: حرام ہے، ٹھیک حرام ہے، حرام ہے، ٹھیک حرام ہے فقط، واللہ عالم۔ مگر جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ یہ جو سجدہ تعظیمی ہے، جی تو آپ نے الزبدۃ الزکیہ فی السجود التحیہ یہ کتاب لکھی، اور اس میں آپ نے درجنوں آیات اور 44 احادیث اور 139 فقہی کتب کے حوالے دے کے ثابت کیا کہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے، اور آپ نے اس کی حرمت کا فتویٰ جاری کیا ماشاء اللہ ماشاء کہ یہ گناہ ہے اور ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور یہ کسی کی بھی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کسی دربار یا سجادہ نشین کی طرف سے کہ وہ یہ کہ جی ہمارے بزرگوں کے دربار پہ سجدہ کیا جائے، نہ ہی صاحب دربار کی یہ خواہش تھی، اللہ، ٹھیک نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کہا تھا۔ ٹھیک اب بعض اوقات جب ان پڑھ لوگ جاتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ویسے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ کر رہے ہوں اور ساتھ کوئی موجود ہو، اس میں یہ نہیں کہ سجادہ نشین ہی انہیں منع کرے۔ جی جی اگر میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، کوئی بھی موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پیار اور محبت سے جی اور بالکل اچھے اور بالکل سلیقے سے ان کو اس سے روک دیا روکا جائے۔ جائے۔ باقی یہ جو پتلے وغیرہ بنانے، تالے لگانے، دھاگے باندھنے، یہ بھی قطعاً درست نہیں ہے، ٹھیک ہو ان گیا، چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اصل اللہ کے ولیوں کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ سے جوڑنے کی ہیں، اللہ سے توڑنے کی نہیں، وہ شرک کرنے کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی اللہ کے ولی کی تعلیمات دیکھ لیں، وہ اللہ کے ساتھ انسانوں کا ربط جوڑ رہا ہوتا ہے، توڑ رہا نہیں ہوتا۔ اپنے ساتھ وہ نہیں جوڑتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کسی بھی آپ صاحب مزار کی تعلیمات اگر دیکھ لیں، اصل تعلیمات یہ ہیں کہ ان کی اگر ہمارا جو ابھی ذمہ داری ہے جو ہم پہ، وہ پہلے ان اللہ کے ولیوں کی تعلیمات بیان کریں،
تاکہ لوگوں کو کرامات بآسانی سمجھ آ جائیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم کرامات پہلے بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ جو بہروپیے آ گئے ہیں وہ پھر سمجھ نہیں آنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا جو کچھ سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔